अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। एक शख्स ने एक मुर्गा पाल रखा था। उसे वो मुर्गा बहुत अजीज़ था। उसके साथ वो अक्सर बैठ के बातें करता था, उसे दाने खिलाता था, उसके साथ खेलता था। कुछ अरसे के बाद उसका जी भर गया और उसका जी चाहा कि जनाब दोस्तों को बुला के इस मुर्गे की दावत उड़ाई जाए, इसका जो है वो जनाब कोरमा बनाया जाए और इन्जॉय किया जाए। यूँ उसने एक बहाना तराशा और मुर्गे से कहा कि मियाँ मुर्गे, ये जो तू सुबह अजान देता है ना, इससे मेरी नींद जो है वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। मैं आपको बताए देता हूँ कि अगर आपने आज जो है वो अजान दी ना सुबह, तो फिर मैं आपको ज़िबा कर दूंगा। तो मुर्गे ने कहा, हुजूर, जो आपका हुक्म, मैं इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सुबह अजान जो है वो नहीं दूंगा। और यूं उसने दूसरे दिन जब वो सुबह उठा तो मालिक भी उठ गया कि देखते हैं कि मुर्गा जो है वो अजान देता है या नहीं देता है। तो उसने देखा कि मुर्गा जो है, उसने अजान मुर्गे ने जो है वो नहीं दी। हाँ, उसने कुछ पर फुड़फुड़ाए, कोई गर्दन लंबी की, लेकिन अजान नहीं दी। तो ये मालिक जो देख रहा था ये बड़ा हैरान हुआ और कहा कि यार, ये तो मेरे इस जाल में नहीं फंसा और इसने तो वाकई जो है वो अजान नहीं दी। तो उसने कहा कि जनाब दूसरे दिन के लिए कि अब क्या किया जाए। उसने कहा कि इसको ये कह दिया जाए कि जनाब कल जो है वो आपने अगर पर फुड़फुड़ाए तो फिर मैं आपको जो है वो ज़िबा कर दूंगा। तो मुर्गे से कहा कि जनाब कल आपने अगर पर फुड़फुड़ाए तो मैं आपको ज़िबा कर दूंगा। और यूं मुर्गे ने कहा, जी जो हुक्म आपका, मैं पर नहीं फड़फड़ाऊंगा। और दूसरे दिन सुबह उठा मालिक और उसने फिर जो है मुर्गे की पिंजरे की तरफ देखा और मुर्गे ने वाकई जो है वो पर नहीं फड़फड़ाए, बस सिर्फ गर्दन जो है वो ऊपर नीचे की। तो अब ये और ज़्यादा शशदर और हैरान हुआ कि इसने तो मेरी ये चाल भी जो है वो ज़ाया कर दी। तो उसने कहा कि जनाब मियाँ मुर्गे, अब वो सोचने लग गया कि कोई ऐसा इसको जो है वो मैं ऐसा जो है वो प्लान दूं जिससे ये मुर्गा जो है वो किसी तरीके से मेरे काबू आ जाए और फंस जाए। तो उसने एक स्कीम लड़ाई और सोचा, दिमाग पे जोर दिया और कहा कि मियाँ मुर्गे, मेरी तरकीब समझ में आ गई है कि कल से आप अंडा देंगे। अगर अंडा नहीं देंगे ना तो मैं आपको ज़िबा कर दूंगा। अब ज़ाहिर है मुर्गे को अपनी मौत जो है वो यकीनी नज़र आ रही थी कि ज़ाहिर है मुर्गा तो अंडे नहीं देता और उसे पता था कि ना मैं अंडा दूंगा और यूं ये मुझे जो है वो मार देगा। तो इस पे वो बहुत रोया, रंजीदा हुआ, अफसुर्दा हुआ। जब वो रो रहा था तो मालिक कहने लगा, क्यों मुर्गे, डर गए हो मौत से? मौत की वजह से रो रहे हो? तो मुर्गा कहने लगा कि मैं मौत की वजह से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि काश मैं अंडा देने की बजाय अजान न देने पे मर जाता। कि ये जो आज मैं अंडा देने की वजह से मुझे कहा जा रहा है कि मार दूंगा, अगर मैं पहले दिन ही, जिस दिन आपने मुझे कहा था कि अजान नहीं दूंगा तो मैं मार दूंगा, ज़िबा कर दूंगा, तो काश मैं उसी दिन जो है वो अपनी आदत को जो है न तर्क करता, अजान देता और आप बेशक मुझे जो है वो ज़िबा कर देते। तो गोया इससे हमें, इस बात से हमें ये सबक मिल रहा है कि जब भी हम किसी का कोई ऐसा गैर आइनी मुतालबा मानते हैं या ऐसा गैर जो है वो मुतलका मुतालबा मानते हैं जिसका उस काम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो फिर उस मुतालबा करने वाले की जब हम बात मान लेते हैं तो उसके मुतालबात जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और वो कहीं से कहीं हमसे मुतालबे करता चला जाता है। मसलन अगर आज हम अपने मुल्क को देखें तो आज हमारे मुल्क को जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मुख्तलिफ काम करने के टास्क दिए जाते हैं। कभी आलमी बैंक की तरफ से, कभी जो है वो IMF की तरफ से, कभी जो है वो जो सुपर ताकतें हैं उनकी तरफ से। तो हमें मुख्तलिफ किस्म के टास्क दिए जाते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और हम करते चले जाते हैं। तो फिर आखिर में पता चलता है कि जनाब अब हम इससे आगे और क्या करें, इससे आगे तो गड़ा है, इससे आगे तो मौत है। तो जब हमें ये पता है
کہ ہم کسی کے نجائز مطالبات ایک حد تک تسلیم کر سکتے ہیں، اور ہم آگے بڑھتے 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 ان کے تمام مطالبوں کو پورا نہیں کر سکتے، اور ان کے مطالبات آگے بڑھتے اس لیے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے گڑھے میں دھکا دینا ہے، ان کو ہمیں جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے جو ہے وہ ڈمپ کرنا ہے، ان کو مارنا ہے ہمیں، اور ہم نے ان کو ایک قسم کا ذبح کرنا ہے، ان کی خودی کو ذبح کرنا ہے، ان کی خودداری کو ذبح کرنا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم ان کا ایک غلط مطالبہ مانیں گے تو پھر اس کے ضمن میں ہمیں ان کے بہت سارے اور مطالبات جو ہیں وہ ماننے پڑیں گے، اور پھر ہم مانتے چلے جائیں گے، تو اس سے کہیں بہتر نہیں تھا کہ ہم جب آئی ایم ایف کی طرف جا رہے تھے، اور جب ان کی طرف سے جو ہے وہ ایسے مطالبے آ رہے تھے کہ جناب بجلی مہنگی کریں، جناب گیس مہنگی کریں، جناب پٹرول مہنگا کریں، جناب کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کریں، جناب فلاں جگہ پہ ٹیکس لگائیں، جناب فلاں جگہ پہ ٹیکس لگائیں، تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اگر ہم نے اس مطالبے کو مان لیا تو یہ مطالبات بڑھتے چلے جائیں گے، یہ مطالبات رکنے کا نام نہیں لیں گے، یہ لوگوں کی سانسوں کو بند کرنے تک جو ہے وہ مطالبے ہوتے رہیں گے۔ آج جو آپ پریشان حال ہیں، اس سے کہیں بہتر ہوتا کہ اسی دن جس دن آپ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے تھے یا کسی بھی اور ادارے سے مدد کے لیے جا رہے تھے، آپ اسی دن ان کو انکار کر کے اسی دن ان کو کہتے کہ جناب ہم یہ آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کر سکتے، اور آپ عوام کی طرف آ جاتے، آپ پاکستانیوں کی طرف آ جاتے، آپ اپنے ملک کے بھائیوں کی طرف آ جاتے اور کہتے کہ بھائی یہ مشکل معاملہ ہمارے سامنے درپیش ہے، اب آپ کو اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے ہوں گے، اب آپ کو اپنے وسائل پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ گزر اوقات کرنی ہوگی، اب آپ کو عیش و عشرت سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی، اب آپ کو اپنے ملک کے اندر پیداوار جو ہو رہی ہے اسی پہ گزارا کرنا اور جو ہے قناعت کرنی ہوگی۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا اور قوم کو بتا دیا جاتا تو میرا خیال میں، اور پھر اس کے ساتھ سب سے بڑی بات کہ آج ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ قوم تیار ہو جائے گی، مشکل لمحات ہیں، معیشت بڑی جو ہے وہ خطرناک ہو گئی ہے، بہت ہی مشکل جو ہے فائنانشل کرائسس جو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہم فلاں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ جناب درآمدات ختم ہو گئی ہیں، ہماری برآمدات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اس لیے عوام کو اب جو ہے وہ قربانی دینی ہوگی۔ او بھائی، عوام کس چیز کی قربانی اور دے؟ آٹا کہاں سے کہاں آپ نے پہنچا دیا، دودھ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب لوگ اور قربانی کیا کھانے کی قربانی دیں؟ کیا اپنے بچوں کو دودھ نہ دینے کی قربانی دیں؟ کیا اپنے بچوں کو ادویات نہ دینے کی قربانی دیں؟ کہاں تک یہ قربانیاں جو ہیں وہ آپ مان رہے ہوں گے؟ تو میرا یہ آپ سے جو ہے وہ سب سے یہ ایک مطالبہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس صورتحال میں، جب کہ ہم ایک کرائسس میں گھرے ہوئے ہیں، ایک مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، تو سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنی قوم کو اعتماد میں لیں، عوام کو اعتماد میں لیں، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے بڑے بڑے اپوزیشن میں ہوں یا اقتدار میں ہوں یا جو ہے کسی اور جو ہے وہ کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جو بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں اور معیشت کے، پاکستانی معیشت کے بڑے فکر مند ہیں، متفکر ہیں، پاکستانی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے بڑے متفکر ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن پہ ٹاک شاپ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کر رہے ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اس ملک کی معیشت کے بڑے محب ہیں، ان سب کو پہلے تو اکٹھا ہونا ہوگا۔ یہ باتیں نہ کریں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ یوں ہو جائے گا، یہ یوں ہو جائے گا، اس کو چھوڑیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں قربانی کیا کرنی پڑے گی کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑی اس کی جو ہے وہ اس کے لیے بڑی جو ہے وہ دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے بیٹھ کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اقتدار میں ہیں یا حزب اختلاف میں ہیں، وہ مل بیٹھیں اور معیشت کے حوالے سے ایک ایمرجنسی نافذ کریں کہ جناب یہ ہماری ایک صورتحال ہے اور ہم یہ معیشت کے لیے جو ہے ایک ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں، اور ہم سب بیٹھ گئے ہیں، آپس کے اختلافات ہم نے ختم کر دی ہیں۔ اقتدار تب ہی رہے گا جب یہ ملک رہے گا، تو خدا کے لیے یہ ملک ہوگا تو تمہاری سیاست ہوگی، یہ ملک ہوگا تمہاری وزارتیں ہوں گی، یہ ملک ہوگا تمہارا اقتدار ہوگا، یہ تمہاری اپوزیشن پارٹیاں ہوں گی۔ اگر خدا نخواستہ اس ملک کو ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اس لیے ایک تو صرف نعرے نہ لگائیں،
عوام کو عملی طور پہ مل کر بیٹھ کر اتحاد کے ساتھ اپنے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ملک کی معیشت کے لیے بیٹھ کے کوئی لاہ عمل بنائیں. اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جو آج عوام کے اندر ایک ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا اعتماد کا اپنے قائدین کے بارے میں، اپنی سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ وہاں بیٹھیں اور پھر اپنے اپنے حصے کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، جتنے ان کے پاس اس وقت وسائل ہیں ان کے مطابق وہ قوم کے سامنے بتائیں کہ میرے پاس اتنے وسائل ہیں اور میں اس کا اتنے فیصد اپنے پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے دے رہا ہوں. میرے پاس اتنی دولت ہے، اس میں سے میں اتنی دولت اپنے پاکستان کی جو ہے وہ بحالی کے لیے دے رہا ہوں. اور پھر اپنے جو ان کے ورکرز ہیں، جو دعوے دار ہیں کہ ہمیں کروڑوں ووٹ ملتے ہیں اور واقعی ملتے ہیں، اور ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے ووٹرز ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، پھر ان کی طرف رجوع کریں. پہلے ان کے لیے مثال بنے، نمونہ بنے کہ جناب یہ میں آپ کے اس ملک کے لیے یہ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ان سے کہیں کہ وہ کم از کم 5,000 روپیہ سپورٹر جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ دے، وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ خرچ کرے. وہ بے شک وہ روپے کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صورت میں ہو، اس کو اپنی دولت کا کچھ نہ کچھ حصہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ دے، اس کے قرضوں کے اتارنے کے لیے دے، اس کی مضبوطی کے لیے دے، اس کی معیشت کی بحالی کے لیے دے. تو جب یہ دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر غریب عوام بھی، پھر آپ ان سے مطالبہ کریں غریب عوام سے کہ جناب اب آپ سیکریفائس کریں، تو پھر وہ سیکریفائس کریں گے. ابھی کیا سیکریفائس ہے کہ غریب تو سیکریفائس کرے لیکن پارلیمنٹ کی تنخواہیں وہی چلیں گی. پارلیمنٹ کے لیے جناب گاڑیاں ویسے ہی نہیں آ رہی ہوں گی. پارلیمنٹ کی جو پینشنیں ہیں وہ ویسے ہی چلتی رہیں گی کہ ایک آدمی پارلیمنٹ کا ممبر بنا اور وہ 5 سال تنخواہ لیتا رہا اور 5 سال جو ہے وہ اپنی نمائندگی کا حق ادا کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر اس کو جناب پینشنیں بھی ملیں، اس کے لیے گارڈ کی فیسلٹیاں بھی ہوں، اس کو آنے جانے کے لیے کرایوں کے اندر جو ہے وہ بھی اس کو فائدہ ہو، اور پھر جناب علاج و معالجے کے لیے بھی اس کے لیے اخراجات جو ہے وہ گورنمنٹ دے. تو یہ آپ خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی. تو خدا کے لیے جو آپ جو ہیں پہلے نمونہ بنے، قابل تقلید بنے، تاکہ ہم آپ کو دیکھیں، لوگ آپ کو دیکھیں کہ آپ بھی اس ملک کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں، آپ بھی اپنا مال بھی لگا رہے ہیں، اپنا وقت بھی لگا رہے ہیں، اپنی ذہانت اور ریاضت بھی لگا رہے ہیں، اپنی جماعت کی قوت اور طاقت بھی لگا رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا بچہ آپ کی بیک پہ ہوگا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ہم اپنی چادر اور اپنے چادر کے مطابق ہم پاؤں پھیلائیں گے. ہم بھی قربانیاں دیں گے، ہم بھی سیکریفائس کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، وہ کوئی بھی ہو. میں نے کہا کہ وہ کسی پارٹی سے ہو. میری مراد وہ نواز شریف بھی ہیں، میری مراد میں شہباز شریف صاحب بھی ہیں، میری مراد میں عمران خان صاحب بھی ہیں، میری مراد میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں، اور دیگر جتنے بھی اکابرین ہیں مختلف جماعتوں کے، وہ مذہبی جماعتوں کے ہوں، وہ سیاسی جماعتوں کے ہوں، وہ سب اور اسی طرح مقتدر حلقے، وہ بھی طاقتیں اکٹھی ہوں اور وہ بیٹھ کے ملک کی معیشت پہ ایک ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کریں. اور پھر یہ بڑے سب اس کے اندر ایک قربانی، ایک نمونہ، ایک رول ماڈل کے طور پہ مثال پیش کریں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں. تو پھر دیکھیں آپ کہ یہاں پہ ڈھیر لگ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے ملک کے اوپر چڑھا ہوا قرضہ جو ہے وہ کس طرح لمحوں میں اور منٹوں میں جو ہے وہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر یہ پلان نہ کیا گیا اور اگر صرف باتیں کی گئیں، اگر صرف نعرے لگائے گئے، اگر صرف دعوے کیے گئے، تو پھر دعووں سے، نعروں سے کبھی معیشت بہتر نہیں ہوتی، اس سے خراب تو ہو سکتی ہے، مزید بہتر نہیں ہو سکتی. معیشت بہتر قربانی دینے سے، سیکریفائس کرنے سے، اتحاد سے اور ملک کی خدمت سے بہتر ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم کو جو ہے اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر سچی پاکستان کے ساتھ محبت پیدا فرمائے. اگر ہم سب مل کر اس پاکستان کی بقا کے لیے کوشش کریں گے، اور یہ ہمارے بڑے بھی صدق کے دل سے اس ملک کی بقا کے لیے کوشش کریں گے، تو یہ جو مشکل لمحات ہیں یہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوں گے اور ہم جلد ان پہ قابو پا لیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.